वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और वो नया सेगमेंट जो है वो हम आपके लिए लेकर आए। थोड़ा सा मुख्तलिफ सेगमेंट है, उसमें हम बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे, इकनॉमिक के हवाले से बात करेंगे, सियासत के इशूज़ के हवाले से बात करेंगे। जो कोविड की सिचुएशन इस वक्त चल रही है, कोविड की सूरत हाल हम देख रहे हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे कि कोविड की वजह से, पैंडमिक की सिचुएशन की वजह से कौन कौन सा सेक्टर ऐसे हैं जो तबाही के दहाने पर आकर पहुँच चुके हैं, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ का क्या रोल है, इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से रिवॉल्व कर रही हैं माशरे के अंदर, और सियासत में इस तरीके से लोग जो है वो इन्फ्लुएंट हो रहे हैं, आ रहे हैं इन फ्रंट होकर, और किस तरीके से जो हुकूमत के साथ मिलकर काम किया जा रहा है, हुकूमत की कितनी बेनिफिशियल चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। तमाम चीज़ें जो है वो आज हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी हवाले से प्रोग्राम के अंदर आज हमने गेस्ट को मदऊ किया हुआ है। जो हमारे पहले गेस्ट हैं उनका नाम है अरशद बुखारी साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपको वेलकम करूँगी शो के अंदर। दूसरी जानब जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो अशरफ गौरी साहब हैं, जो कि इस्लामिक इकनॉमिक्स भी हैं, चेयरमैन किंग केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री भी इनकी है, और साथ रेवन ब्लैक फैशन गारमेंट इंडस्ट्रीज़ के भी ये जो ओनर हैं, यानी डायरेक्टर हैं आई थिंक, और इसके बाद लाइफ मेंबर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान के भी मेंबर हैं। आपको भी वेलकम करूँगी अशरफ साहब प्रोग्राम के अंदर। नाज़रीन, जिस तरीके से मैंने गेस्ट का इंट्रोडक्शन तो करवा दिया आप लोगों से, और हम बात करेंगे जो सूरत हाल सारी है उस हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगी अरशद साहब, कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं सोसाइटी रिवॉल्व हो रही है, पैंडमिक की सिचुएशन आपके सामने है, इस सूरत हाल के अंदर सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट की, क्यों सोचा कि सियासत की तरफ ही आना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का शुक्रिया जो आपने हमें मदऊ किया और हमारी आवाज़ पहुँचाने में आवाम तक हमारी मदद की। उसके बाद आपके चैनल के तवस्सुत से मैं एक मैसेज पहले पब्लिक तक पहुँचा दूँ कि 20 तारीख से पोलियो कैंपेन स्टार्ट है, तो लिहाजा आपके दरवाज़े पर जितने पोलियो वर्कर्स, आपके सेहत के मुहाफिज आपके घर पे आ रहे हैं, तो आप उनके साथ ताउन करके इस मरज़ को मुल्क पाकिस्तान से ख़त्म करने में मदद करें। और दूसरी बात यह है कि आपने पूछा सियासत का, तो सियासत तो एक जज्बा है खिदमत का। अगर आप ईमानदारी से करें तो आखिरत भी बन जाती है। और ये है कि हम इसमें ज़्यादातर मैंने 2008 में सोचा था कि मैं जब इंटर हमारा क्लियर हुआ तो मैंने सोचा कि चलो पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार हमारे अपने हैं। तो इस वजह से तो मैंने सियासत का सोचा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं दिन रात आवाम की खिदमत करता हूँ। जहाँ पे आवाम को हमारी नीड होती है इंशाअल्लाह अरशद बुखारी वहाँ हाजिर होता है। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि क्लास मैट्रिक से या 12 के बाद आपने सोचा कि जो है सियासत की तरफ आना है, और पॉलिटिक्स आप देख रहे होंगे शुरू से ही, आप अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो कहते हैं ना एक बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो वो बड़ा उसको फोकस करके चल रहा होता है, बड़ा देख के चल रहा होता है। तो जब आपने फोकस किया और सोचा कि पॉलिटिक्स की तरफ ही आना है, तो कौन सी पार्टी फेवरेट थी उस वक्त? देखें, उस वक्त तो जब मैं पॉलिटिक्स में मैं तो इन्वॉल्व पहले नहीं था, लेकिन मेरा एक NGO है बुखारी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, तो जब मैंने उसको डेवलप किया और मेरे साथ कुछ टीम थी, उसमें एडवोकेट वगैरह भी थे, कुछ और भी सोशल वर्कर साथी थे, तो उसमें हमें काफ़ी दुश्वारियाँ सामने आ रही थी। क्योंकि आपको पता है मुल्क पाकिस्तान में कोई भी अच्छा काम करो तो उसके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात सामने आते हैं, उनसे दो चार होना पड़ता है। तो कुछ साथियों ने मशवरा दिया कि अरशद भाई हम एक सियासी प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर इस काम को और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो फिर उस टाइम मैंने अवामी नेशनल पार्टी ज्वाइन की, और उसमें हमने काफ़ी अच्छा काम किया आवाम की भला बहबूद के लिए। उसके बाद हम पीपल्स पार्टी में आ गए, क्योंकि सिंध में अगर आपने आवाम की खिदमत करनी है और आवाम के मसाइल को हल करना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और एक अच्छी सोच है। तो ANP, जैसे कि आपने कहा कि मैंने स्टार्ट में ज्वाइन की, तो ANP के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, उस पार्टी को छोड़ने का क्या रीज़न था? दरअसल ये है कि अवामी नेशनल पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है, लेकिन कराची के हिसाब से और सिंध के हिसाब से मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी है। अगर आपने सिंध में कोई अवामी मसाइल हल करने हो तो मैं कहता हूँ कि आप पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है। और फिर भुट्टो साहब की सोच, फ़लसफ़ा और तारीख़ और उनके कारनामे को देख के मुतासिर होकर मैं पीपल्स पार्टी में आया हूँ। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपने बताई कि जिस तरीके से आप फोकस कर रहे थे। मैं अशरफ साहब की तरफ आऊँगी। अशरफ साहब, मैं देख रही हूँ कि एक तो आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आपके पास जो है ना कहते हैं ज़ख़ीरा है तमाम चीज़ों का, कि इंडस्ट्रीज़ से भी वाबस्ता हैं, आप मेंबर भी हैं ट्रेड ऑफ इंडस्ट्रीज़ के, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपसे लिंकअप कर रही हैं। तो ये चीज़ें कैसे आई आपकी तरफ, किस तरीके से आप इन तमाम चीज़ों की तरफ मुतवज्जा हो? देखिए, इसके लिए एफर्ट्स, कंटिन्यूस एफर्ट्स की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें
ہمارے فادر بیسکلی ٹیکسٹائل انجینئر تھے. کچھ چیزیں ان سے ہم نے سیکھی ہیں, اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ انسان کی پازیٹیوٹی ہوتی ہے, کتنا پازیٹیو ہے. ایک سٹیزن کراچی کا پاکستان کا کوشش کرتا ہے, پڑھتا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں باہر سیٹل ہو جاؤں, جبکہ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو یہاں رہ کے یہاں کی جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرتے ہیں. تو ایجوکیشن بھی یہیں کی ہے. اور ویسے ٹریولنگ کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی جو روزگار ہے یا آپ کی جو انڈسٹری وہ پاکستان میں لگائیں اور یہاں کے لیے بہتر سوچیں. ہاں, پھر اس کے لیے پوری دنیا گھومیں, آپ اس کا ایکسپوجر حاصل کریں. اچھا ٹھیک ہے, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ایکسپوجر ہونا چاہیے زندگی کے اندر. اچھا, انڈسٹریز کا کیا اسکوپ دیکھ رہے ہیں آپ, کیونکہ آپ خود ایک کیمیکل انڈسٹری رن کر رہے ہیں, ایک فیشن انڈسٹری رن کر رہے ہیں, تو مارکیٹ کے اندر, سوسائٹی کے اندر میں نے دیکھا کہ انڈسٹریز کو ابھی فی الحال جو ہے نا اتنا فوکس نہیں کیا جا رہا. کیونکہ ہم اپنے پرائم منسٹر کی بات کریں تو انہوں نے بھی ابھی انڈسٹریز کو بند کرنا شروع کر دیا ہے, بڑے پیمانے پہ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اوپر کس طریقے سے ورکنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی اکنامک اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی. ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں جو پولیٹکس تو ایک علیحدہ چیز ہے, میں بات کرتا ہوں اکنامکس کی. پچھلے 20 سے 25 سال پیچھے اگر ہم جائیں تو وہ جو پاکستان کی ایک فرسودہ ایک کنونشنل سسٹم ہمارے یہاں رائج ہے, جسے ہم سودی نظام کہتے ہیں, اگر ہم اس کو دیکھیں, اس کے پس منظر میں پاکستان کو دیکھیں, وہ پرانے قرضے آج تک چلے آ رہے ہیں. اور اگر یہ حکومت جائے گی, دوسری حکومت آئے گی, وہ بھی اس پرابلم کا شکار ہوگی. انٹل اینڈ انلیس, جب تک ہم اس سسٹم کو چینج نہیں کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو انڈر لائن ایسٹس اور ایسٹ بیس فائننسنگ کریں آپ. یہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے, ہمارا اسلامی معاشی نظام ہونا چاہیے یہاں پر. آج یہ جو سسٹم رائج ہے پوری دنیا میں ایک فیلئر سسٹم ہے, ناکام سسٹم ہے. IMF کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ چند ہیں, جس میں 17% کا شیئر امریکہ کا خود کا ہے, تو وہ اپنی فیور کی بات کرتے ہیں. اور دنیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ اس کو سفر کر رہے ہیں بری طرح. لیکن جہاں تک پاکستان کی میں بات کروں گا کہ ہمارا جو 2 سال پہلے GDP تھا وہ 5.8 تھا. اب دیکھیں یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, ہم ریورس میں آ رہے ہیں. 320 ارب ڈالر کی جو ہماری معیشت تھی وہ سکڑ کر 283 پر آ گئی, تو ہم تو ریورس میں جا رہے ہیں. تو یہ ایسا کیا محرکات ہیں, ایسی کیا چیزیں, ہم تو قرضے اتارنے میں لگے ہوئے نا. قرضے اتار کہاں سے رہے ہیں آپ, مزید قرضے چڑھ رہے ہیں. ابھی $6 بلین تو ہم لے رہے ہیں, اتار رہے ہیں, وہ والی بات ہے نا, سرکل چل رہا ہے, سرکل کو رن کر رہے ہیں. کب تک چلے گی؟ پچھلے 50 سالوں سے 38,500 ارب روپے کا پاکستان کا قرضہ ہے, اور پاکستان کا بچہ 16,000 روپے کا مقروض ہے ہماری کیلکولیشن کے مطابق. اب مجھے بتائیں, یہ 16,000 روپے کا جو مقروض بچہ ہے, اس کو کیا 1 لاکھ تک لے کر آنا ہے؟ یا آپ نے اپنی پالیسیز کو اسٹریم لائن کرنا ہے, آپ ایسٹ بیس فائننسنگ پہ اپنا انٹرنل اور ایکسٹرنل سسٹم آپ اس کو ایسٹ بیسڈ کریں, انڈر لائن ایسٹ کریں. اس سے کیا ہوگا, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کے GDP پہ پڑے گا. GDP کیا ہے؟ ایک گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے. ایسٹ بیس فائننسنگ سے کیا ہوگا کہ آپ کی پروڈکٹ جنریٹ ہوگی, اور پروڈکٹ کہاں بنتی ہے؟ انڈسٹری میں بنتی ہے. انڈسٹریلائزیشن ہوگی, آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی. ایکسپورٹ مائنس امپورٹ آپ کی نیٹ انکم آتی ہے. ایک تو یہ ہے. اور اس ملک پر ایک بڑا احسان ان اوورسیز پاکستانیوں کا جو بیچارے باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں. 29 ارب ڈالر جو ہے ریکارڈ توڑ ریمیٹنسز آئی ہیں. یہ تو ایک علیحدہ سی چیز ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی جو 5 گورنر اسٹیٹ بینک کے چینج ہو گئے, 5 فائنانس منسٹر چینج ہو گئے. تو آئیروز کی کہانی ہے, آپ کسی بھی سیکٹر میں دیکھیں تو یہ تبادلے تو بالکل کامن ہو چکے ہیں. تو ہمیں آپ ان کی بات کریں, آپ وزراء کے اندر دیکھ لیں, قلمدان روز پہ روز چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تو ان کے لیے بالکل کھیل ہو گیا نا. دیکھیں فائنینشیل پالیسیز, یہ جو اسٹرکچر ہے ان کا جو بیسک انفراسٹرکچر ہے, اس کو چینج کریں. اس کو کس طرح سے چینج کریں گے, اس کے فوائد ہم تو دیکھیں ٹیکنوکریٹس ہیں, میں انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں آپ کو اس کے ایڈوانٹیجز بتا سکتا ہوں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز. یہ بطور مسلمان تو سب سے پہلی بات ہے کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے, اور ہماری یہ پریکٹس ہے پچھلے 50 سالوں سے. ہم نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. کس طرح نکل رہے ہیں کہ جیسے ایک فائر ایکسٹنگوشر ہوتا ہے نا, یہاں آگ لگی ہے تو یہاں بجھا دی, یہاں لگی تو یہاں بجھا دی, پھر یہاں لگی تو وہ تو اسی میں ہی گورنمنٹ لگی ہوئی ہے, اسی پالیسیز میں لگی ہوئی ہے. ہمیں اس کا حل یہ ہے, ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے جو قرضے ہم لے رہے ہیں باہر سے, دیکھیں ڈیفیسٹ, بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, قرضوں کی ضرورت پڑتی ہے. ظاہر گورنمنٹ کو اپنا نظام چلانا ہے, سسٹم چلانا ہے. اس کے لیے ہم
اپنی شرائط پہ بات کریں, ان کے ساتھ پروجیکٹ فائنینسنگ کریں. IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, بلکہ ان کے بھی کمپیٹیٹر ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, نیو ڈیولپمنٹ بینک ہے, رشیا اور چائنا کے تعاون سے کچھ بہت سارے ایسے بینکس بنے ہیں جو آپ کو ڈونر کرتے ہیں, قرضے دیتے ہیں. اگر آپ ان سے یہ بات کریں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ جوائنٹ انٹرپرائزز, پبلک پرائیویٹ انٹرپرائزز پہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوگا, پاکستان کی پبلک کو فائدہ ہوگا. کس طرح سے ہوگا کہ جیسا کہ آپ دیکھیں یہاں انویسٹرز بہت ہیں, جب بھی کسی کمپنی کے شیئرز مارکیٹ میں آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی تعداد ہوتی ہے ان کو خریدنے کے لیے, اسی پبلک میں سے لوگ اٹھتے ہیں. اسی طرح آپ نے 40,000 روپے کا جو بانڈ بند کیے, اس پہ پابندی لگائی, اب کیا ہوا, وہ انویسٹمنٹ وہ ڈالر خریدنے لگے, ڈالر مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, ڈالر کا ریٹ آج 170 تک ٹچ کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ملٹیپلائی ہو کر وہ ہماری اکانومی کو امپیکٹ کرتی ہیں, اور اس کا جو آخر رزلٹ آتا ہے نا وہ ایک غریب آدمی پر آتا ہے. مہنگائی. ایک سادہ لو آدمی تو وہ گورنمنٹ کی مختلف حکومتوں کو دیکھتا ہے, تو 2 وقت کی روٹی کھا لے تو غنیمت ہے. نہیں, وہ تو خوش ہوتا ہے کہ بھئی یہ حکومت آئے گی تو خوشحالی آئے گی, یہ حکومت آئے گی تو خوشحالی آئے گی. ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا عوام کی. پچھلے 30 سالوں سے کتنی حکومتیں آئیں, لیکن ہم جو اپنا جو سسٹم ہے پیچھے اس کو انڈر لائن ایسٹس نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ کریں, اور یہ بات بڑی حد تک ویسٹرن کنٹریز کو سمجھ آ گئی ہے اور اس پہ کام کر رہے ہیں. دنیا کے 25 بڑے بینکس اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کا بینیفٹ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ 25 بڑے بینک جو ہے اس کا بینیفٹ اٹھا رہے ہیں, لیکن بات وہیں آ کے رک جاتی ہے, ہمارے پاکستان کی معیشت کہاں پر ایگزسٹ کر رہی ہے. یہ تمام صورتحال تو ہم بات کر رہے ہیں کہ انڈسٹریل زون کی اگر ہم بات کریں تو وہ بڑی ورس کنڈیشن ہو چکی ہے اس وقت انڈسٹریل زون کی. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے انڈسٹریل زون کے حوالے سے, اور جس طریقے سے ہم سیاست کو لے کر چل رہے تھے کہ سیاست جو ہے وہ اس وقت سندھ حکومت کی گورنمنٹ جو اس وقت موجود ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے, اور پولیو مہم کا جس طریقے سے ہم آپ کو میسج دے رہے ہیں کہ پولیو مہم اس وقت جاری ہے, تو آپ لوگ پلیز ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں, اور جتنے بھی بچے آپ کے گھر میں موجود ہیں ان کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں. یہ تمام تھرو آؤٹ میسج ہم پروگرام کے آپ کو دے رہے ہیں, اور اس پر عمل کرنا پلیز آپ لوگ کا کام ہے. ان تمام چیزوں پر عمل کریں, اور اس پروگرام کے تھرو آؤٹ ہم تمام چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. جس طریقے سے ہم نے سیکٹرز کی بات کی تو سیکٹرز کے اوپر بھی ابھی ہم آئیں گے, اور جس طریقے سے ہم سیاست کی بات کریں تو تھوڑی سی سندھ گورنمنٹ کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کس طریقے سے وہ عوام کے لیے کیا کیا چیزیں اس وقت کر رہی ہے. میں آپ کی طرف آؤں گی ارشد صاحب, جس طریقے سے آپ نے بتایا, پہلے تو یہ بتائیں کہ بلیک پٹی آپ نے کیوں پہنی ہے؟ یہ تو آج ہمارا پختون کلچر ڈے ہے, تو یہ 23 ستمبر کو ہم بناتے ہیں پختون کلچر ڈے, لیکن چونکہ 14 اگست میں میرے ہی گاؤں سے ریلیٹڈ کے ایک خاندان کے 14 بندے کریکر حملے میں جا بحق ہوئے تھے, تو یہ آج ہم نے ان کے سوگ میں باندھی ہے پٹی, اور ہم پختون کلچر ڈے آج میں نہیں منا رہا ہوں, تو جس کی وجہ سے ہم نے آج یہ باندھی ہے. اپنے اس خاندان کے ساتھ ہمیں ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں, یہ اس کے لیے ہم نے باندھی. جو 14 بندے لانڈی سے سوات سے وہ بلونگ کرتے ہیں, اور بلدیہ ٹاؤن میں جو حادثے میں وہ شہید ہو گئے تھے, یہ ان کے لیے آج باندھی ہے کہ بھئی ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. بالکل ہمیں وہ حادثہ یاد ہے, اور جس طریقے سے ایک ہی خاندان کے 14 افراد ہلاک ہو گئے تھے, بہت ہی زیادہ اذیت ناک لمحہ تھا, بہت ہی زیادہ تکلیف دہ لمحہ تھا. ان تمام لوگوں کے لیے ہم مغفرت کی دعا ہی کر سکتے ہیں, اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے صبر جمیل کی دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے. اچھا ارشد صاحب, جس طریقے سے ہم بات کریں پولیو کیمپین کے حوالے سے, آپ نے بتایا کہ پولیو کیمپین جاری ہے, اور سندھ حکومت کا بھی بار بار جو ہے اس پہ موقع پا رہا ہے, بار بار جو ہے وہ کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ پولیو جو ہے ضرور پلائیں قطرے. لیکن میں اگر عوام کی بات کروں تو عوام کی مینٹالٹی کریٹ ہوئی ہے, پولیو کے قطروں سے بڑا ڈرتے ہیں, ویکسینیشن سے بڑا ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ ایک تو اگر ہم کووڈ کی ویکسینیشن کی بات کریں تو کووڈ کی ویکسینیشن کا بھی یہی حال ہے کہ عوام لگوانے سے کترا رہی ہے, کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لگوائیں گے تو ریئیکشنز ہو جائیں گے, کوئی اسی وقت مر جائیں گے. بہت سارے رومرز ایسے کریٹ ہو رہے ہیں جو کہ ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے پولیو کا آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ, پولیو کا ہم اگر شروع سے مسئلہ دیکھیں تو لوگوں کی مینٹالٹی اسی بیس پر کریٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. کیا کہیں گے اس میں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مسکنسیپشن کی بات ہے. ہم اکثر علاقوں میں جاتے ہیں جو ریفیوز کرتے ہیں, انکاری ہوتے ہیں اس کے, تو ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں وہ مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں. یہاں تک کے سوالات بھی کرتے ہیں کہ اگر بھئی اگر ایک پولیو ہمیں گورنمنٹ پرووائڈ کر کے دروازے پہ پرووائڈ کر رہی ہے, تو کیا ہمیں گورنمنٹ جو ہے راشن پرووائڈ نہیں کر سکتی؟ کیا ہمیں جو ہے نا بجلی نہیں پرووائڈ کر سکتی؟ یہ سوالات ہم سے ہوتے ہیں.
لیکن ہر اچھے کام میں رکاوٹیں آتی ہے. دراصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز سے سوچنا چاہیے کہ گورنمنٹ ایک چیز کے اوپر اتنا خرچہ اتنا ایکسپینسیو اس پہ آ رہے ہیں. یہ ایک اوپر لیول سے نہیں, نیچے لیول سے اگر آپ سٹارٹ کریں گے تو اس چیز کے اوپر کتنی مانیٹرنگز ہوتی ہیں, کتنے اس کے پیچھے ٹیمز ہوتی ہیں, اس کے پیچھے پھر پولیس, تو اتنا بڑا ایکسپینسیو اس پہ ہو رہا ہے. تو اگر ایک گورنمنٹ اور ایک ادارہ اس چیز کے اتنے ایکسپینسز کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے, کوئی ریزن ہے. باقاعدہ اس پر ہمارے علماء حضرات نے فتویٰ بھی دیے ہیں, لیکن مسکنسیپشن کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کوئی کہتے ہیں بھائی یہ جو ہے کریں گے تو ریئیکشن ہو جاتا ہے, کوئی کہتے ہیں پلائیں گے تو بھائی دانے نکل آتے ہیں, کوئی کہتے ہیں بخار ہو جاتا ہے, مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں. کبھی کبھار میں ہمارے اورنگی کے ایسی صاحب ہیں جہانگیر شاہ صاحب, وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں کمپین میں, ہم ایک ساتھ وزٹ کرتے ہیں, جو ریفیوز ہوتے ہیں, انفلوئنسر ہم وہاں ہوتے ہیں. تو لوگ کے پاس ہم گھر پہ جاتے ہیں تو وہ بھی ہنستے ہیں کہ ارشد بھائی عجیب عجیب سوالات کر رہے ہیں, یہاں تک کہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ جب آئے ہو تو آپ کو کتنے پیسے دے رہے ہیں. ہم سے اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے. پولیو میں بہت سارے لوگ تو دروازہ ہی نہیں کھولتے, پولیو کی ٹیم آتی ہے تو وہ دروازہ ہی نہیں کھولتے. جی, تو ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ جو دروازہ نہیں کھولتے ان کے ساتھ ہم ٹیموں کے ساتھ پھر جاتے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں ایز اے علاقے کے حیثیت سے, ایک انفلوئنسر کے حیثیت سے, ایک پولیٹیکل ورکر کے حیثیت سے. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جس طریقے کا میں سینیریو بتا رہی ہوں آپ کو, یہ ابھی کا سینیریو نہیں, یہ بہت پہلے کا سینیریو ہے, کیونکہ جب ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے تو ہم اپنی بات کریں تو جب پولیو کے قطرے کو پلانے آتا تھا ہمارے گیٹ کے اوپر بھی, تب ہمارے بھی مائیں اور ہمارے بھی جو بڑے ہوتے تھے وہ بڑی جو ہے نا اس پہ کش پکش کا شکار ہوتے تھے. جو میں اپنے ارد گرد کے ماحول کی بات کروں, ہمیں تو پلائے گئے ہیں بھرپور طریقے سے, بلکہ ہم لوگ جب نہیں بھی پی رہے ہوتے تھے تب بھی ہمیں زبردستی پلائے جاتے تھے وہ قطرے کہ آپ کے لیے سیف ہے. تو تمام صورتحال بہت سارے لوگوں کے ساتھ نہیں پیش آتی, بہت سارے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہوتی. تو کہاں مسئلہ آ رہا ہے, کیا حکومت ڈیلیور کرنے میں پیچھے ہے؟ میں ایگزامپل آپ کا ہی دے دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں میں نے بھی پیا, جو میں نے بھی خود بھی پیا ہے, اس میں ایسا کچھ ہے نہیں. بس پہلے کی نسبت تو اب الحمدللہ جو ریفیوز کرتے تھے لوگ, ان کی تعداد کافی کم ہو چکی ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ کی بات میں کر رہا ہوں, کافی امپرومنٹ آ چکی ہے ڈسٹرکٹ کیماڑی ڈسٹرکٹ ویسٹ میں. تو وہاں پہ الحمدللہ ریفیوز کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. اب لوگوں میں شعور آنا شروع ہو گیا. اصل میں سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہم پولیو والے میسیج دے رہے ہیں. ایز ہمارے جو اس وقت مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں وہ بھی اس میں بالکل انوالو ہیں. سوشل میڈیا کی جب آپ بات کریں تو سوشل میڈیا تو سب سے زیادہ رومرز کریٹ کرتی ہے. اصل میں اس میں ایسے ہوتا ہے, یہ پہلے ہوتا تھا الحمدللہ, اب صحیح ہے. بالکل کی ویکسین کے حوالے سے بالکل وہ سٹارٹ میں ہوتا تھا, بلب جل رہا ہے آپ کے ہاتھ کے اوپر, ویکسین لگوانے کے بعد آپ کی امیونٹی جو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ اسپائڈر مین بالکل ایسا ہے. لیکن اب الحمدللہ ہم جو دیکھ رہے ہیں, جو گراؤنڈ ریئلٹی پر ہم لوگ موجود ہوتے ہیں, تو الحمدللہ اب یہ ہے کہ پولیو کے جو ریفیوز کرتے تھے وہ لوگ کم ہو گئے. اس میں گورنمنٹ سندھ حکومت کا اور ہمارے ساتھ رینجرز کا, پولیس کا بھرپور تعاون ہے. تو اس میں الحمدللہ کچھ ہم کنوینس بھی کرتے ہیں, ہماری کمیونیکیشن کی ٹیم ہے, آپریشن کی ٹیم سے, کچھ ہم انفلوئنسر بھی ان کے ساتھ مل کے اس پر ہم باقاعدہ سیشنز کرتے ہیں. میڈیا کا بھی کردار ہے, میڈیا کا بھی کردار ہے, جو آپ کی توسط سے ہم عوام کو میسیج دے رہے ہیں, آپ کے چینل کی توسط سے آپ کا بھی کردار ہے, میڈیا کا بھی کردار ہے. ایون یہ ایک جہاد ہے بالکل کہ یہ ہمارے بچوں کا جو معذور ہونے سے بچ جاتا ہے, یہ سب سے بڑی جہاد میں اسی کو سمجھتا ہوں. اور پاکستان کے اندر صرف یہ ایگزسٹ کرتی ہے, آپ دیگر گلوبلی آپ دیکھیں تو گلوبلی یہ بیماری ہے ہی نہیں, وہاں پر تو آپ پولیو کا نام بھی لیں گے تو وہ کہیں گے یہ کیا چیز ہے. تو صرف پاکستان کے اندر یہ کیوں اس طریقے کی بیماری کیوں اب تک ایگزسٹ کری ہے, پاکستان اب تک اتنا پیچھے کیوں ہے؟ نہیں الحمدللہ میرے خیال میں 2021 میں ابھی تک کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے بنسبت پچھلے سالوں سے. ابھی اس سال الحمدللہ کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے. اس دن بھی ہماری میٹنگ تھی ایک ڈی سی صاحب سے, اس میں یہ بات ثابت دیکھی گئی ہے کہ اس وقت کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے. تو الحمدللہ ہم ختم کی طرف ہی جا رہے ہیں. انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا کہ پولیو فری پاکستان ہوگا. ابھی اگر ہمارے حاجی حضرات جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو ان کی الگ ایک لائن لگتی ہے, یہ ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے. ہمیں چاہیے کہ اس مرض کو ہم ختم کریں, کیونکہ سب گرین پاسپورٹ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں پہلے پولیو پلاؤ ان کو. تو یہ ہمارے لیے ایک باعث شرم کی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز میں اس پولیو ورکر کی مدد کریں. وہ ہمارے گھر پہ ہمارے دروازے پہ آ کے ہمیں پلا رہی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم تعاون کریں اور اس چیز پر ہم ان کا ساتھ دیں تاکہ یہ مرض ملک پاکستان سے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, جس طریقے سے آپ پولیو کی بات کریں تو پولیو کی ٹیم کا بڑا کردار ہوتا ہے جو گھر گھر جا کر پلا رہی ہوتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے لیے سیکیورٹی ٹریڈ الرٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. سیکیورٹی کا جو ہے نا, ان کو بڑی دہشت گردی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. عموماً کیسز ہمارے سامنے بھی آئے جس نے میڈیا نے ہائی لائٹ کیا. ہمیشہ پولیو کی ٹیم بڑی افیکٹ ہوئی ہے ان تمام چیزوں کے سے. تو سیکیورٹی کے حوالے سے کیا آپ لوگوں نے پلان مرتب دیے ہوئے ہیں؟
ابھی تو الحمدللہ یہ ہے کہ میرا خود تو ایک انفلوئنسر تعلق ہے، لیکن اب ہر ٹیم کے ساتھ جو ہے ایک پولیس ٹیم ہوتی ہے ہر ایریا میں، ہر یو سی میں، اور جو ہماری ریفیوز کم کرنے میں مدد کر رہی ہے، رینجرز حضرات ہو گئے، ہمارے پولیس والے ہو گئے، تقریباً یہ ہمارے ٹیم کے ساتھ ہیلپ کرتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے مجاہد جو ہے، جو ہمارے گھر گھر دروازے پہ آتے ہیں، سب سے بڑے مجاہد وہ ہیں، جس سے ان کی پولیو ٹیم کے اس میں کہتے ہیں CHW، تو جو ورکر ہوتی ہے، میں کہتا ہوں سب سے بڑے مجاہد ہمارے وہ ہیں جو اتنی گرمی میں، تفتی دھوپ میں، بغیر پانی، بغیر کھانے کے صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک آتے ہیں آپ کے دروازے پہ. تو میں چاہتا ہوں اگر آپ ان کی کم سے کم کی باتیں الگ سننی پڑتی ہے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. آپ لوگ کا کام ہے کہ آپ کوآپریٹ کریں اور اس ملک کو صاف کریں. ہمیں اس دن بہت خوشی ہوگی جب ہم سنیں گے کہ جیسے اور ملک کا پولیو فری ہے، تو اگر پاکستان میں پولیو فری ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں بھی آؤٹ کنٹری میں جو ہے ایئرپورٹ پہ شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان فیوچر ہم یہ تمام چیزوں کو فیس نہ کریں. اچھا اشرف صاحب، آپ کی طرف آؤں گی. جس طریقے سے ہم انڈسٹریز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، انڈسٹریل زون کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اتنی پذیرائی نہیں ہے انڈسٹریز کو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب جا کے بڑا جو ہے نا انڈسٹریز کو بیک اپ کیا ہوا، بیک کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ثانیہ ہو رہے ہیں انڈسٹریز کے اندر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، کبھی امپلائیز جل کر اندر راکھ ہو جاتے ہیں. تو کہاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے ایک R&D سسٹم نہیں ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، جو پرائیویٹ سیکٹرز کو کرنا چاہیے. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں جو پاکستان کے کمپیریزن پہ ملیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور، ساؤتھ کوریا، یہ وہ کنٹری ہیں جن کی معیشت پاکستان سے بہت پیچھے تھی اور آج یہ پاکستان سے بہت آگے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ انہوں نے کافی کام کیا ہے. یہاں پر لیبر کو ایجوکیٹ، اس کی ہیلتھ فیسلٹیز، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ جو پالیسیز ہیں سینٹرل بینکس کی وہ کانسٹنٹ ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انویسٹر کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ملیشیا میں اتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، سنگاپور میں ہیڈ آفیسز ہیں یورپین کمپنیز کے، میں نے خود وزٹ کیے ہیں. اور اس کے علاوہ جو تھائی لینڈ ہے اور ساؤتھ کوریا ہے، یہ وہ کنٹریز ہیں جو انڈر انفلوئنس رہے ہیں. ساؤتھ کوریا کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے باوجود انہوں نے ترقی کی. ان کا GDP گروتھ ریٹ آپ دیکھیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ٹیکنیکل ریزن وہ یہی ہے کہ اگر ہم یہ پیپرز کا لین دین جب تک ہم ختم نہیں کریں گے، چونکہ دیکھیں کرنسی کیا ہے، اٹ سیلف ایک میڈیم آف ایکسچینج ہے. بالکل، کرنسی آپ نے کچھ پیسے دیے اور کچھ لے لیے. اگر آپ اسی کو ہی ٹریڈ کریں گے، جب آپ اس کو ٹریڈ کریں گے تو آپ کا جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو ایک قدرتی قانون ہے، نیچرل لا ہے، وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. اب ہمیں کرنا یہ ہے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ انڈسٹری کو پذیرائی نہیں مل رہی، تو کیسے ملے گی؟ پہلے ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں تھے. 9/11 سے لے کے اب تک کی اگر میں معیشت کو دیکھوں، اس کے پس منظر میں جاؤں، تو ایک ٹائم ایسا تھا کہ $1 بلین تو ہمیں امریکہ ویسے ہی دے رہا تھا. حالانکہ اس کی ایک بڑی کاسٹ پے کی ہے پاکستان نے. کیجویلٹیز، ملٹری کی جو نقصانات ہوئے ہیں، انٹرنل جو پرابلمز ہوئے ہیں، کوئی فارنرز یہاں آنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو انویسٹمنٹ تو وزٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. تو وہ ایک اس دور سے ہم نکلے. اگر ہم نے اس وقت ہم اپنی اکنامک کو ری ڈیزائن کر لیا ہوتا کہ بھئی ہم جو بھی قرضے لے رہے ہیں، جو ڈیٹس ہم لے رہے ہیں، اس کو ہم یوٹیلائز کیسے کریں گے، اس کو انڈر لائن ایسٹس کیسے کریں گے. دیکھیں یہ آرٹ آف اکنامکس ہوتا ہے. آرٹ آف اکنامکس ہوتا ہے. کتنے رسک میٹیگنٹس ہوں گے، اور ہمیں جو پرانے قرضے، جو آج پرانے قرضے ہیں، اس دور کے نئے قرضے تھے. بالکل. دیکھیں ہمارے یہاں ایک پریکٹس ہے کہ ایک ڈیٹ کو اتارنے کے لیے دوسرا لے لیا، دوسرے کو اتارنے کے لیے تیسرا لے لیا. اسی طرح چلتے آ رہے ہیں اور اسی کے اندر ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں. مطلب ایک سسٹم کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. اور ناظرین، جس طریقے سے ہم بتا رہے ہیں کہ انڈسٹریز کو اب دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انڈسٹریز بہت ساری بڑی تعداد میں بند کی جا رہی ہیں، تو یہ تمام ایشوز کیوں ہیں؟ اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی اونچی اڑان دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، معیشت کی بات کریں تو معیشت کا بہت برا حال ہے. یہ تمام سینیریو بڑا ورسٹ ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کی صورتحال اس وقت بڑی کمزور نظر آ رہی ہے. ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی، بریک سے واپس آؤں گی. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.
जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। जिस तरीके से नाज़रीन हम डिस्कस कर रहे थे तमाम चीज़ों के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर अमूमन हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि मईशत का बुरा हाल है और बार बार जो हम ये बात कर रहे होते हैं कि मईशत का जो पहिया होता है वो रुक जाता है तो बड़ा नुकसान होता है और इसमें जो सफ़र कर रहे होते हैं वो कोई और नहीं, आवाम सफ़र कर रही होती है, आवाम को नुकसान उठाना पड़ता है और आवाम इस तमाम सूरत हाल से गुजर रही होती है। तो इन तमाम सूरत हाल के ऊपर किस तरीके से वर्किंग होनी चाहिए, किस तरीके से काम होना चाहिए, तमाम चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करें। अशरफ साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरीके से हम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, साथ ही एक और मेरा सवाल वहाँ पर रह गया था कि हम ब्रेक पे चले गए थे कि जिस तरीके से मईशत की हम बात करें, मईशत का पहिया मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन रुकता चला जा रहा है और जिस तरीके से इकनॉमिक की बात करूँ तो इकनॉमिकली हम बड़े जो है ना वीक दिखाई दे रहे हैं। क्या वजूहात है, कहाँ हमें जो है चीज़ों को फेस करने में मुश्किलात हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने पे काम करना होगा। हमारा जो एसएमई सेक्टर है एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जिसको हमने पीछे छोड़ा हुआ है, बजाय हम सर्विस सेक्टर में आने के हमें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के ऊपर जाना पड़ेगा। और हमारे पास फ्यूचर में मैं CPEC को देख रहा हूँ, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी देख रहा हूँ। एक बहुत बड़ा बेनिफिट और जंग पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। लेकिन अगर हम उसी सिस्टम पे चलेंगे, कन्वेंशनल सिस्टम पे चलते रहेंगे, आप बिलीव करें कि हम खुदा ना खास्ता एक बहुत बड़े मज़ीद कर्ज़े में ना चले जाएं। अभी हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट। कहीं ऐसा ना हो कि अब 100 रुपये पे हमें 100 रुपये देना पड़ जाए, तो ये जो इतने प्रोजेक्ट्स पे मेहनत हो रही है सारी हमारी ज़ाया हो जाए। इससे बचने के लिए हमें काम करना होगा। एसिड बेस्ड और अंडरलाइन एसिड्स की बात जो मैं बार बार करता हूँ, वो सिस्टम इसलिए है कि एक फितरी हमारी सोसाइटी को कवर करता है। इस्लामिक इकनॉमिक्स की यहाँ बात आ जाती है तो हम इसकी टेक्निकल चीज़ें ले लेते हैं। क्योंकि मैं कोई आलिम दीन या मुफ्ती तो हो नहीं जो यहाँ फतवे दूँ, मैं तो सिर्फ टेक्निकल चीज़ें बताऊँगा कि एसिड बेस्ड फाइनेंसिंग का, जैसा कि मैंने कहा कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट GDP पे पड़ता है। इंडस्ट्री जनरेट होती है, चलती है। जब इंडस्ट्री चलेगी तो आपकी एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ेगा, रोज़गार मिलेगा। जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उसके साथ आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। ये गुर्बत की वजह से ही तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होती है। जी। जब हर आदमी अब बाहर कंट्रीज़ में वज़ाइफ मिलते हैं। एक मास्टर्स जिसने किया है यूनिवर्सिटी, पाकिस्तानी रुल रहा होता है, एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होता है, मैंने खुद चाइना में देखा, उसको अगर जब तक उसको नौकरी नहीं मिल रही उसको एक वजीफ़ा मिल रहा है। वो इसलिए है कि कहीं ऐसा ना किसी और एक्टिविटी में अपने खर्च को चलाने के लिए मसरूफ़ ना हो जाए। ये कब होगा? जब आपके पास सरप्लस अमाउंट होगा। अभी आपके पास 18-19 अरब डॉलर हैं, उसमें भी आपको 14 अरब डॉलर का आपने पेमेंट करनी है बाहर, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है। फॉरेन रेमिटेंसेस आ गई हैं, उससे पाकिस्तान को चला रहे हैं आप, तो इंडस्ट्री कहाँ चली गई, सर्विस सेक्टर कहाँ चला गया? यही क्वेश्चन मैं अरशद साहब से भी करूँगी। जिस तरीके से अरशद साहब आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी से बिलोंग भी करते हैं और सिंधु गवर्नमेंट की हुकूमत भी है यहाँ पर, मईशत का पहिया स्लो होता हुआ क्यों देख रहे हैं? क्यों हर बार हमें यहाँ पर जो है वो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करने में आती है और इससे सिर्फ और सिर्फ आवाम सफ़र कर रही होती है? जिस तरह गौरी साहब ने बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब इंडस्ट्री चलेगी तो एक्सपोर्ट डेवलप होगा और एक्सपोर्ट डेवलप होने के बाद मुल्क की आमदन बढ़ेगी। बात दरअसल ये है कि खान साहब की हुकूमत ने जब से आई है इस 3 साल में हम जिस चीज़ को नोट कर रहे हैं, दरअसल जो लो तबके के लोग हैं ना, खुर्दिल नस्ल में इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आप अगर देखें तो आटा कहाँ चला गया, घी कहाँ चला गया, इस वक्त उस चीज़ पे ज़्यादा असर पड़ रहा है। ये क्यों पड़ रहा है? इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो रही है, बजाय कि उसको आप डेवलप करने के बजाय वो आप जो है ना लो में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना मईशत में भी जो है सिस्टम हमारा ख़राब हो रहा है। तो उसकी वजह से जो है ये हर चीज़ देखें आप, इस वक्त कराची में नहीं पूरे मुल्क में आप देखें क्राइम का रेशो बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। उसकी वजह क्या है? लाज़मी बात है, जब मेरे बच्चे भूखे होंगे तो मैं तो किसी और पे आश्रय नहीं करूँगा, मेरा रोज़गार नहीं है। जिस तरह गौरी साहब ने बताया कि आउट कंट्री में आप जाएं, जो बेरोज़गार लोग हैं जितनी भी आउट कंट्रीज़ हैं उसमें आप जाएं तो उसमें जो वजीफ़ा मुकर्रर है उससे ये होता है, उससे ये बेनिफिट होता है कि वो जो बंदा बेरोज़गार होता है उसकी सोच जो है वो अपने घर तक और अपने कारोबार में लगाने के लिए महदूद हो जाती है, वो किसी गलत तरफ जाती नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो निज़ाम है ये उलट है। ये इस वजह से उलट है कि यहाँ पर रोज़गार जब नहीं होता है तो बंदा ऑटोमेटिक वजीफ़ा तो है नहीं। खान साहब ने एक मरतबा 12,000 रुपये कार्ड में दे के लोगों आवाम के ऊपर एहसान किया। ये एहसान नहीं कि भी आवाम का ही पैसा था, आवाम को आपने दिए, लेकिन आप इस वक्त जो महंगाई का तूफान लेके आवाम के सर पे बैठे हैं, इसको आप कम करेंगे तो इससे जो है आपके हमारे
اس ملک کے کافی مسائل کم ہوں گے. اس سے آپ کا کرائم کا ریشو بھی کم ہوگا, اس سے آپ کا جو ہے لوگوں کا کاروبار بھی بڑھے گا. دیکھیں میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ضرور ہے, لیکن خان صاحب نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جو الیکشن کمپین میں وعدے کیے تھے, میں بھی متاثر ہوا تھا کہ چلو اگر خان صاحب نے اتنی بڑی چینج لے کے آ گئے تو مزہ آ جائے گا, اس ملک میں نظام بدل جائے گا. لیکن نظام ویسے کے ویسے ہیں, ان کے جتنے پروجیکٹ ہیں وہ اس وقت آپ یقین کریں رکے پڑے ہیں. ابھی حالیہ میں انہوں نے اورنگی ٹانگ کا جو یہ دوسرا پروجیکٹ کھولا ہے منگوپی روڈ, اس کو کھود کے آدھے میں چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ ٹھیکیدار سے پوچھا بھائی پڑھنی نہیں ہے. ارے بھائی جب آپ ایک کام کو مکمل نہیں کر سکتے, آپ ایک کام کو سمجھتے نہیں ہو, اصل میں یہ اسے کہتے ہیں نا ایکسپیرینس, یہ ایکسپیرینس لے رہے ہیں. تو بھائی جب آپ کو ایکسپیرینس نہیں تھا تو آپ کو یہ الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ تو وہی والی بات نہیں ہوگی ارشد صاحب کہ ایک دوسرے پہ ملبہ گرانے والی بات ہے. نہیں ملبہ ہم نہیں گرا رہے. دیکھیں میں اس بات کا حلفین کہتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کچھ بھی نہیں تھا, اگر تھا کاروبار بہت زیادہ تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ ریکارڈ قائم ہے بھٹو صاحب کے دور سے کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے کاروبار الحمدللہ پبلک گراؤنڈ ریئلٹی کی پبلک بڑی خوش ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت. اچھا ابھی بھی تو اس کی وجہ دیکھیں, آپ ایک صوبے کی بات کر رہی ہیں, اس وقت سب کی نظر کراچی پہ ہے, صوبے سندھ کی حکومت پر ہے. آپ یقین کریں اس وقت مرتضیٰ وہاب صاحب جتنے اچھی طریقے سے کراچی کو لیڈ کر رہے ہیں, جی بالکل اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں. جی ہاں تو بڑی اچھی ورکنگ ہے جس پہ ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں. بالکل, اور ہم میڈیا کے آپ سندھ حکومت کو اپریشیٹ کریں کیونکہ اس وقت سی ایم صاحب جو ہمارے ہیں اتنے اچھی طریقے سے ایکٹیو ہیں. بالکل, لیکن کہیں نہ کہیں سندھ حکومت کی کوتاہیاں بھی ہیں. جہاں تک کہ اگر ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں, معیشت کے سینیریو کو اگر میں لے لوں تو معیشت کا پہیہ روکنے میں سندھ حکومت کا بھی ہاتھ ہے. کس طریقے سے ہاتھ ہے کہ اگر وہ کووڈ کی سچویشن کے اندر ہم بات کریں تو معیشت بند تھی تمام اداروں کی, معیشت تاجر پریشان, تاجر آن بورڈ نہیں ہے. آپ کی بات بالکل بجا ہے, لیکن میں ہماری مارکیٹس بند کر رہی ہے, تاجروں کو پریشان کر رہی ہے. آپ ایک بات بتائیں, آپ کی صحت ضروری ہے یا پیسہ ضروری ہے؟ پہلی بات ہے کھائیں گے کہاں؟ دیکھیں آپ کی یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے, لیکن وہ بھی ایک ایشو ہے کہ اگر کراچی کے اندر کیسز بڑھے ہیں تب جا کے انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, اور اسی لاک ڈاؤن کو پھر وفاقی حکومت نے تسلیم کیا کہ ایک اچھا اقدام تھا, اور اسی اقدام کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی لاک ڈاؤن لگا دیے اپنے صوبوں میں, صوبے بلوچستان میں, پنجاب میں, لاہور میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا. اسمارٹ لاک ڈاؤن اسٹارٹ میں ہم نے بھی لگایا, لیکن چونکہ کراچی کی آبادی زیادہ ہے, یہاں پر کاروباری مراکز زیادہ ہے, یہاں پر بازاروں میں رش زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کورونا جو ہے مزید بڑھ رہا تھا. اس مزید بڑھتے ہوئے ریشو کو دیکھ کے سی ایم صاحب نے دوبارہ لاک ڈاؤن لگایا. بڑی بحث ہے کیونکہ ریونیو جنریٹ بھی کراچی کرتا ہے, اور جس طریقے سے ہم ریونیو جنریٹ کی بات کر رہے ہوتے تو کراچی کو تو بند کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کاروبار یہیں سے خان صاحب اگر رات کو خواب دیکھتے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے ڈلوایا, خواب بھی ہم نے نازل کروایا. وہی والی بات ہے نا, ملبہ ایک دوسرے کے سر تو ڈال رہا ہے. ہم تو نہیں ڈالتے ہیں. دیکھیں اس وقت کراچی میں ان کے ہم تو کام ہی نہیں کر رہے ہیں. جو خان صاحب کے ایم پی ایز یہاں بیٹھے وہ بھی تو کچھ کارنامہ دکھائیں, ان کو بھی تو ڈائریکٹ وہاں سے فنڈ ملے, وہ کہاں گئے, ان کے بھی تو احتساب کریں. اگر خان صاحب اپنے گھر سے احتساب شروع کرتے تو ہم پورا ملک کی عوام خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو جاتی, لیکن خان صاحب نے ایسا نہیں کیا. جہانگیر ترین کا کیا کیا, ان کے اوپر کتنے جو ریفرنس اسکول کے کیسے اسکول ہیں, لیکن کچھ نہیں ہوا. بہت بڑی بحث ہے, بہت بڑی بحث ہے کہ اگر اب اس پہ بس ہم یہی میسج دیں گے کہ خان صاحب جو ہے نا اس ملک کی عوام کا فکر شروع کر دیں, مہنگائی کم کر دیں. پیٹرول دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے پیٹرول اور ڈیزل, جب اس کی قیمت بڑھتی ہے آٹومیٹکلی ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. بالکل, یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے. ہم پیٹرول پہ کہیں گے کہ عوام کے ساتھ ظلم ہے. 5 روپے پیٹرول کے اوپر بڑھانا یہ کہاں کی انصافی ہے؟ اور اگر آپ نے 5 روپے بڑھائے ہیں تو عوام کس طریقے سے پس رہی ہے مہنگائی کے اندر. اور اگر ہم یوٹیلیٹی اسٹور کی بات کریں تو ارشد صاحب یوٹیلیٹی پہ بھی آ جاتے ہیں. کل ہی میں نے جو ہے خبر پڑھی ہے, کل ہی میں نے دیکھا کہ یوٹیلیٹی اسٹور کے ہر پروڈکٹ کے اوپر کسی پہ 10 روپے, کسی پہ 12 روپے, کسی پہ 7 روپے, کسی کے 8 روپے کا مارجن بڑھایا گیا. یعنی غریب عوام کے لیے کیا دال بھی مہنگی ہو گئی, دال کھانے بھی اس کو نصیب نہیں ہے. دیکھیں یہ بات ابھی آپ کے توسط سے سامنے آئی ہے, تو انشاءاللہ ہم سی ایم صاحب سے بھی کرتے ہیں اپیل کہ بھئی اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو صوبہ سندھ کی حکومت کو کم سے کم ہم کہیں گے انشاءاللہ اس پر عوام کو ریلیف دیں, کیونکہ عوام اس پر بہت شارٹ ٹائم ہے. لاسٹ میسج اشرف صاحب کیا دیں گے جو نوجوان نسل ہماری جو ہے وہ اندرون ملک سے باہر کی طرف جا رہی ہے, یعنی ملک میں رہنا نہیں چاہ رہی ہے, آؤٹ آف کنٹری جانا چاہ رہی ہے, ان کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے, اللہ کا بڑا انعام ہے پاکستان. ہم نے پاکستان کو کبھی وزٹ ہی نہیں کیا, اسٹڈی ہی نہیں کیا, ہم تو بس پڑھتے ہیں اور ہمارا ذہن جو ہے اوورسیز کی طرف ہوتا ہے. آپ بلیو کریں کہ پوری دنیا میں کاروبار کرنا, نوکری کرنا اتنا مشکل کام ہے
اتنا مشکل کام ہے. اور پاکستان میں یہ اللہ کا انعام ہے کہ آپ ایک بزنس کھول لیں, بند کریں, پھر دوسرا کھول لیں, پھر وہ نہیں چلا تیسرا کھول لیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. بہت بہت شکریہ اشرف صاحب, آپ کا بھی شکریہ. ارشد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, پروگرام کے اندر آپ نے وقت دیا. ناظرین, بحث تو بہت بڑی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ڈسکس کرنی تھی, بہت سارے معاملات ایسے تھے جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے اور ان تمام صورتحال کا حل ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.